अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ फ़खर में खुशामदीद। बंदे दे पुत्र बन जाओ। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा से मुलाकात में उनको इस हवाले से ना सिर्फ वार्निंग दे दी है बल्कि उनको इस बारे में आगाह भी कर दिया है जनाब कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात कम हो, अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब आपके लिए कोई रास्ते खुले, तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अपने आप के अंदर तब्दीलियां पैदा करें। और बुध की रात इस्लामाबाद में एक अहम तरीन इवेंट हुआ था और इसी बुध की रात को इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी और ये वही मुलाकात है जिसका क्रक्स मैंने अभी आपके सामने रखा। इस मुलाकात की अहम बात यह है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी पॉलिटिकल सेटअप का एक दूसरा स्टेक होल्डर जो मुस्लिम लीग नून है उसका भी एक अहम तरीन रहनुमा मौजूद था। यानी ये जो बैक चैनल राब्ता हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस बैक चैनल राब्ते में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के नुमाइंदे मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात से आगाह किया गया कि जनाब आप अपनी लीडरशिप को आगाह कर दें कि आपकी लीडरशिप को अब इस बारे में फैसला करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोरश और कशीदगी की सियासत को जारी रखेगी या एक ऐसी सियासी जमात बनकर उभरना चाहती है जो मुल्की मफाद में काम करे और अपने ज़ाती मफादात को पाकिस्तान के मफादात पर तरजीह ना दे। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की मौजूदगी में इस बात को इस्टेब्लिश किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज़ पर नजर सानी करे और शोरश की सियासत को खैर बाद कहे, तमाम शर पसंदों को अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करे, तो फिर मुफाहमत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश का क्या जवाब दिया, ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर उसके लिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेटअप पर एक मर्तबा नज़र दुरानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेटअप जो है वो एक फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द घूमता है। फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश और फ़र्द वाहिद के फ़ैसले ही जमाती पॉलिसी के ऊपर हावी नज़र आते हैं। क्योंकि अगर बाकी जमातों का सेटअप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, JUI को देखें, मुस्लिम लीग नून को देखें, तो वहाँ पर किसी न किसी लेवल पर जमात की सीनियर लीडरशिप के मुशावरत को भी फैसला साजी के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जहाँ पर इमरान खान की ख्वाहिश ही पार्टी फैसला है और ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप रखने के बावजूद, मुख्तलिफ इदारों में अपनी पसंदीदगी का लेवल रखने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार नजर आती है। और यह सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस रविश को छोड़ना चाहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप जिसमें असद कैसर शामिल हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा शामिल हैं, जिसके अंदर जनाब आतिफ खान शामिल हैं, शहराम तरकई शामिल हैं और बाकी लीडरशिप जो भी मौजूद है, उनमें से भी किसी के पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं। क्योंकि इस सवाल का जवाब जिसके पास मौजूद है वो कब तक अपनी बात पर कायम रहता है ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता इस वक्त सियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन गैर मशरूत। और इस सूरत हाल में आज अडयाला जेल में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनके पास मौजूद होगी और मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर कल पेशावर के अंदर होने वाली एक अहम तरीन मशावरत से उनको आगाह भी करेंगे और बुध की रात होने वाली इस मुलाकात के फाइनल आउटकम से भी उनको आगाह करेंगे। और अडयाला जेल में होने वाली ये मुलाकात होगी इमरान अहमद खान न्याजी, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुशरा बीबी के दरमियान। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान किसी की बात मानते हैं और बात मानकर अपने फैसलों में तब्दीली लाते हैं तो वो बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी के लिए आज का दिन भी अहमियत का हामिल था, क्योंकि बुशरा बीबी ने 9 मई के 23 मुकदमात में अपने आप को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के सामने सरेंडर किया था और उन्होंने अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हुए
اپنے وکیل فیصل چودھری کے ذریعے عدالت کے روبرو اس بات کی استدعا کی تھی کہ ان کو ان 23 مقدمات میں ضمانت گرانٹ کی جائے، اور عدالت نے بشرا بی بی کی اس استدعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو 23 مقدمات میں عبوری ضمانت دے دی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں بشرا بی بی کے لیے ابھی بھی جو خطرات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ پرسوں یعنی سوموار والے دن 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ ہے، اور اس کے فیصلے کے بعد انفیکٹ بشرا بی بی کے لیے بھی باہر رہنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا آج جو کچھ اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر 2 مقدمات ہیں۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ 2 کا، جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں ہی ملزمان ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس میں مختلف جو توشہ خانہ سے گفٹس لیے گئے تھے اس کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت ہوں گے۔ البتہ جو دوسرا مقدمہ ہے وہ GHQ حملہ کیس ہے، جس میں مزید 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور اب تک مجموعی طور پر 113 ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، اور یہی وہ مقدمہ ہے جس کے بارے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان طویل ترین مشاورت ہونی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ان مذاکرات کے لیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں چاہتے ہیں کہ ہوں، ان کے لیے چند پری ریکوزٹس پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کی طرف سے بھی 2 مطالبات اسی مذاکرات کے لیے ٹیبل پر موجود ہیں، جن میں سے پہلا مطالبہ ہے سیاسی اسیران کی رہائی، اور دوسرا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام۔ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ ان مذاکرات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ان 2 مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، لیکن مذاکرات کے دوران، مذاکرات کے آغاز پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوگا۔ آج کی ملاقات میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا عمران خان کل سے جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ جناب میں اتوار تک انتظار کروں گا، ادروائز اتوار سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ کال چلی جائے گی کہ وہ پاکستان میں ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز بھیجنا ختم کر دیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذاکرات سے پہلے عمران خان اپنی اس کال کو واپس لیں گے، کیونکہ اسی کال کا اشارہ بدھ کی رات اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں پی ٹی آئی کے اس لیڈر کو دیا گیا تھا جس نے ملاقات کی تھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے ایک اہم اور سرکردہ رہنما کے ساتھ۔ اسی میں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شورش اور کشیدگی کی سیاست کو ختم کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ جناب آپ کو سب سے پہلے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہے اس کو آپ کو کال آف کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی معاملات کسی طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ آج ہونے والی یہ ملاقات جو بشرا بی بی، عمران خان، علی امین گنڈا پور، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ہونے جا رہی ہے، اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا عمران خان اپنی اس کال کو واپس لیں گے، کیونکہ اگر عمران خان اس کال کو واپس لیتے ہیں یا مزید ہفتے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے اس کال کو مؤخر کرتے ہیں، تب مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی اوپننگ سامنے آ سکے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ملاقاتی تھے ان کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جناب آپ کی طرف سے پہل ہوگی اور اس کے بعد اگلا دروازہ کھلے گا، اور پھر اس بات کے اوپر بھی ان کو واضح طور پر اشارہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے سپیس کو جنریٹ کرتے رہے تو ممکنہ طور پر پھر عمران خان کو پشاور اور پھر پشاور سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس سارے عمل کی جو کنجی ہے وہ عمران خان کے پاس موجود ہے۔ جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرشپ جس کو ہم عمران خان کے سکول آف تھاٹ سے کمپیٹیبل لیڈرشپ مانتے ہیں، جو اس وقت بیرون ملک موجود ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ ہے ان کا سوشل میڈیا ٹیم اور ٹیم کے جو سرکردہ افراد ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں اور اس وقت بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو سٹیئر کر رہے ہیں۔ اب ان کی موجودگی کے اندر
جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ کو اس بات کا یقین ہے کہ انفیکٹ مذاکرات کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف 20 جنوری کا انتظار کر رہی ہے، اور 20 جنوری وہ تاریخ ہے جب امریکہ کے نو منتخب صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے، یعنی وہ اپنی حلف لیں گے، اور ان کے حلف لینے کے بعد ان کی جو ٹیم ہے وہ سارے کے سارے معاملات کو سنبھالیں گے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس کی جنریٹ کرنے کے لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر پیر والے دن عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈز کیس کے اندر سزا ہو بھی جائے، تب بھی اگلے 6 مہینے کے اندر عمران خان جو ہے وہ اس مقدمے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی مدد سے وہ اس مقدمے کو بھی فارغ کرا دیں گے، اور پھر یہ جو 2025 ہے یہ اس کے اختتام تک یہ سیٹ اپ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے گا، اور 2026 کے اندر پاکستان کے اندر نئے انتخابات ہر صورت طے ہیں۔ اب اسی چکر کے اندر یہ جو سارے کا سارا سین ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مفتہ اسماعیل صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، اور جناب یہ جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، انہوں نے کل ایک ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب موجودہ صورتحال میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکمران اتحاد دونوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، اور اگر فارمولا مذاکرات کے بعد یا کسی بھی طریقے سے بیک چینل یا فرنٹ چینلز رابطوں کے ذریعے اتفاق رائے ہوتا ہے اور نیشنل گورنمنٹ کے لیے کوئی راہ اگلے 1-1.5 سال کے لیے نکلتی ہے، تو اس صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ متفقہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں مجوزہ نیشنل گورنمنٹ کے لیے، اور یہ صورتحال بھی عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی اور موجودہ سیٹ اپ کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ مفتہ اسماعیل صاحب کی یہ بات میں وزن ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار ممکن نہیں۔ لہٰذا اس وقت جو دونوں یہ جو ہے نا پاور سٹیک ہولڈرز جو اس وقت موجود ہیں، یعنی عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، یہ تمام کے تمام اپنے اپنے گھروں کو پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی سیاست کے خانوں میں مضبوط موروں کو بچانے یا مضبوط موروں کو آگے لا کر مخالف فریق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو اپنی لائن اپ ہے اس کو بنا رہا ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 20 دسمبر سے لے کر 20 جنوری تک یہ وہ ٹائم ہے جو پاکستان کی سیاست کے لیے کروشل ہے، عمران خان صاحب 20 جنوری تک کا ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 20 جنوری سے پہلے عمران خان کا قضیہ ختم کرنا چاہتی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ پس پردہ ہو رہی ہیں، کچھ سامنے ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہے جو اس وقت اسلام آباد میں راولپنڈی میں چل رہا ہے، اس کی موجودگی میں ایک قطعی صورتحال کا سامنے لانا قطعی طور پر ممکن نہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پروں کو کترا جائے، اور ان کو وہ کہتے ہیں نا بی ان لمٹس، پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر لایا جائے اور ان کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی شر پسندی کو ترک کر دیں، تبھی ان کے لیے نیشنل پالیٹکس کے اندر کوئی راہ ہموار ہوگی۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو مختلف رابطوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کی بیٹھک ہے، اس کے اندر کوئی جواب آئے گا۔ البتہ اس سارے کھیل میں اگر کسی کی لاٹری نکل سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو اس وقت اپنے ایکسیپٹنس لیول کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر پوزیشن پر ہیں، اور مفتہ اسماعیل صاحب کے اس انکشاف کو قطعی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگلے 1-1.5 سال کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب متفقہ وزیر اعظم بن کر ایک نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کو ہیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک نیا ایسپیکٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔